अदालती इस्लाहात पर पीपल्स पार्टी और JUI के बाद नून लीग भी मुत्तफिक। 26वीं आईनी तरमीम पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI फे का इजलास। मियां नवाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अदलिया से मुतालिक इस्लाहात पर इत्तफाक़ राय कर लिया है, दीगर मुजव्वज़ा तरामीम पर भी मुशावरत करेंगे। इस्लामाबाद पहुँचकर PTI क़यादत से मुलाकात करूँगा, PTI क़यादत की राय आईनी तरमीम में शामिल करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान इत्तफाक़ हुआ था, आज 3 जमातों ने इत्तफाक़ कर लिया, मुनासिब वक्त पर मुजव्वज़ा तरमीम को दोनों ऐवानों से पास कराएंगे। इसहाक़ डार ने कहा कि अदलिया से आईनी तरमीम में 3 पार्टियों का इत्तफाक़ राय हो चुका है, दीगर मुजव्वज़ा तरामीम से मुतालिक आइंदा दिनों में इत्तफाक़ हो जाएगा। ताकत के इस्तेमाल की धमकी से नहीं, तनाज़ात बातचीत से हल किए जाएं। शंघाई ताउन तंजीम का दोस्ती और हमसायों के ताल्लुकात की मजबूती के लिए सकाफती ताउन को मजीद फ़रोग देने की अहमियत पर जोर। एलामी में कहा गया कि रियासतों की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाक़ाई सालमियत का बाहमी एहतराम पायदार तरक्की के सुतून हैं। एक तरफा पाबंदियाँ बैनुल अक़वामी कानून के उसूलों से मुताबिकत नहीं रखती, इसका तीसरे ममालिक और आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात पर मनफी असर पड़ता है। सियासत, सलामती, तिजारत, मईशत, मालियात और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग दिया जाएगा। वफूद के सरबराहान का मज़ाहिब और सकाफ़तों के माबैन आलमी सतह पर मकालमे को मजबूत करने की अहमियत और मसनूई ज़हानत के लिए नए तहकीकाती मनसूबों की मुश्तरका काविशों, तालीमी ताउन, मुश्तरका तहकीक और डिजिटलाइजेशन के लिए इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। इजलास के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान का शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि एलामिया 1 साल की मेहनत का नतीजा है। इजलास में SCO डेवलपमेंट बैंक और फंड बनाने पर इत्तफाक़ हुआ है। शंघाई ताउन तंजीम का अगला इजलास 2025 में रूस में होगा। आलमी बरादरी को अफगान सरजमीन का दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो देनी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम चाहता है, खित्ते की पायदार तरक्की के लिए इलाक़ाई ताउन और रवाबित का फ़रोग ज़रूरी है। राबते बेहतर बनाने के लिए CPEC और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को वसअत दी जानी चाहिए। SCO के इख्तितामी सेशन से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीन में फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा। कहा, गज़ा में नस्ल कशी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर पाक भारत वज़राए ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म के ज़ोहराने पर इसहाक़ डार और जयशंकर एक मेज़ पर साथ बैठे, खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू की। ज़राए के मुताबिक बातचीत क्रिकेट के मौजू से शुरू हुई। पाकिस्तान में फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर बातचीत का आगाज़ कर दिया गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। इजलास से खिताब में कहा कि सरहद पार दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी जारी रही तो तिजारत और अवामी राबतों का फ़रोग मुश्किल हो जाएगा। अगर बाहमी एतमाद, अच्छी हमसायगी और दोस्ती में कमी है तो खुद एहतसाबी करनी चाहिए। एक दूसरे की इलाक़ाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। वतन वापस जाते हुए पाकिस्तान की मेज़बानी का शुक्रिया अदा किया। कहा, इस्लामाबाद से रुखसत हो रहे हैं। मेज़बानी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुज़ार हैं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के मामले पर गौर के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास। रास्तों की बंदिश के बायस 39 में से सिर्फ 12 मेंबरान इजलास में पहुंच सके। चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह के मुताबिक PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर की दरख्वास्त पर बुध को मुलतवी होने वाला इजलास आज होगा। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी आज होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 26वीं आईनी तरमीम को तहरीक इंसाफ के खिलाफ करार दे दिया। नौशहरा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब जोर ज़बरदस्ती और कैदोबंद से काम न बना तो आईनी तरमीम लाई जा रही है। खबरदार किया कि सब सुन लें, ये एक चक्कर है जो घूमेगा। अगर हमें निशाना बनाएंगे तो बारी आपकी भी आएगी। PTI तो ये सब बर्दाश्त कर रही है, लेकिन आपकी बारी आएगी तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, अभी तक आईनी तरमीम का असल मुसविदा छुपाया जा रहा है। इतला मिली है कि इनका जो पुराना मुसविदा था वही बरकरार है। आईनी मुसविदे में या आईनी अदालतों के अलावा मिलिट्री कोर्ट की बात कर रहे हैं। आईनी तरमीम के लिए हुकूमती कोशिशें बुनियादी इंसानी हुकूक कम करने के लिए हैं।
مجوزہ آئینی ترمیم کی منظوری کے معاملے پر ایم کیو ایم پاکستان کے اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹرز کا اسلام آباد میں اجلاس۔ سربراہ ایم کیو ایم خالد مقبول اور گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سمیت رہنماؤں کی شرکت۔ فاروق ستار نے اراکین کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے ملاقاتوں اور پیش رفت پر بریفنگ دی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا ایم کیو ایم اراکین پارلیمنٹ کے اعزاز میں شائعہ۔ گورنر سندھ نے ایس سی او کانفرنس کے شاندار انعقاد پر وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا ایس سی او کے تمام شرکاء پاکستان کی میزبانی کے قدردان نظر آئے۔ امید ہے حکومت آئینی ترامیم کا معاملہ بھی اتفاق رائے سے حل کرے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ تحریک انتشار آئینی ترامیم پر دھمکیاں دے رہی ہے، کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے۔ کسی نے انتشار پھیلایا تو ریاست اسے نشان عبرت بنائے گی، جلاؤ گھراؤ کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کا نام آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کی دوڑ سے باہر ہونے پر وزیر اطلاعات نے کہا کہ مہذب معاشروں میں قانون اور آئین کی بالادستی ہوتی ہے، مقدمات میں ملوث افراد ایسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتے۔ ایس سی او سربراہ کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر انہوں نے کہا کہ اس سے عالمی سطح پر پاکستان کا تشخص بحال ہوا ہے، تجارت سرمایہ کاری بڑھانے پر مختلف ممالک سے بات چل رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے امیدواروں کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلرز کے لیے 38 امیدواروں کی فہرست جاری۔ بانی پی ٹی آئی کا نام شامل نہیں۔ نئے چانسلر کے انتخاب کے لیے آن لائن ووٹنگ کے پہلے مرحلے کا آغاز 18 اکتوبر سے ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ لاہور میں بچی زیادتی کا نہیں بلکہ گھٹیا سیاست کا شکار ہوئی۔ طلبہ کو بھڑکانے والوں کے بہت قریب پہنچ رہے ہیں، نیٹ ورک پکڑ لیا ہے۔ پاکستان کی باہر اور کے پی سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ چل رہے تھے۔ پنجاب حکومت اس کیس کی مدعی بنے گی، جو بھی اس میں ملوث ہوا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے طلبہ کو گمراہ کر کے مہم چلانے کی کوشش کی گئی۔ واقعے کے روز بچی کالج میں موجود ہی نہیں تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ 2 دن پہلے یہ بھی کہا گیا کہ کالج کی سی سی ٹی وی ویڈیو مٹا دی گئی ہے، جبکہ صوبائی وزیر تعلیم نے تو یہ کہا تھا کہ بچے کہہ رہے ہیں ویڈیو مٹائی گئی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ وزیر تعلیم کو تحقیقات سے پہلے کالج کی رجسٹریشن معطل نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ طلبہ کو مشتعل کرنے والے لڑکے کو گرفتار کر لیا گیا ہے، سازش اور جھوٹے پروپیگنڈے کا حصہ بننے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے کہا ہے کہ وہ احتجاج کے دوران بچوں کو سمجھانے پہنچے تھے۔ یہ بیان ان کا نہیں ہے کہ ویڈیو ڈیلیٹ کی گئی۔ طالب علموں کا نقطہ نظر تھا کہ ویڈیو ڈیلیٹ کی گئی۔ کالج انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کی گئی۔ لاہور میں طالبہ سے مبینہ زیادتی کی غیر مصدقہ خبر وائرل کرنے کا مقدمہ درج۔ مقدمے کے مطابق متعلقہ لڑکی اور اس کے والدین نے واقعے کی تردید کی ہے۔ والدین نے کہا کہ بچی 2 اکتوبر کو گھر میں گری، گہری چوٹ آئی۔ 11 اکتوبر تک جنرل اور اتفاق اسپتال میں علاج ہوا۔ 15 دن کا بیڈ ریسٹ تجویز کیا گیا۔ بیٹی چوٹ لگنے کے بعد کالج نہیں گئی۔ جے شنکر اور پاکستانی حکام کے درمیان صرف چٹ چیٹ نہیں ہوئی بلکہ چٹ چیٹ سے زیادہ بات ہوئی۔ انڈیا ٹوڈے کی ایگزیکٹو ایڈیٹر گیتا موہن کی پروگرام کیپٹل ٹاک میں خصوصی گفتگو۔ کہا جے شنکر اور پاکستانی حکام کے بیانات سے محسوس ہوتا ہے کہ درجہ حرارت ضرور کم ہوا ہے اور اس میں شریف فیملی کی پاک بھارت تعلقات بہتر بنانے کی پالیسی کا بھی کردار ہے۔ ملتان ٹیسٹ میں انگلش بیٹرز اور سپنرز کے جال میں پھنس گئے۔ ساجد خان اور نعمان علی کی شاندار بولنگ کے سامنے بین ڈکٹ کی سینچری ماند پڑ گئی۔ انگلش اوپنر نے 114 رنز کی جارحانہ اننگز کھیل کر اپنی ٹیم کو اٹھایا، لیکن دونوں سپنرز نے صرف 14 رنز کے اضافے سے جو روٹ، بین ڈکٹ، ہیری بروک اور بین سٹوکس کو آؤٹ کر کے میچ میں پاکستان کا پلڑا بھاری کر دیا۔ ساجد نے 4 وکٹیں حاصل کیں، 2 کھلاڑیوں کو نعمان علی نے آؤٹ کیا۔ انگلینڈ کا سکور 6 وکٹ پر 239 رہا۔ وہ اب بھی پاکستان کے سکور سے 127 رنز پیچھے ہے۔ پاکستان ٹیم پہلی اننگز میں 366 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ کامران غلام 118، سائم ایوب 77 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ ٹیسٹ میچ جیو سپر براہ راست نشر کر رہا ہے۔
ساجد خان کی شاندار سپن، اولی پوپ سمجھے نہ ہیری بروک کے پلے پڑی، جو روٹ اور بین ڈیکٹ بھی ساجد کا شکار بنے۔ پاکستانی آف سپنر کا کہنا ہے کہ روٹ دنیا کے بہترین بیٹر ہیں اور بروک نے پہلے ٹیسٹ میں ٹرپل سینچری بنائی۔ اچھے کھلاڑیوں کو آؤٹ کر کے بہت خوشی ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ پچ کے درمیان کچھ نہیں، سائڈ سے ٹرائی کرنا ہے، اس میں کامیابی ملی۔ اگر میچ میں 290 سے 300 تک کا ٹارگٹ دیا تو میچ جیت سکتے ہیں۔ صدر آصف زرداری سے ترکمانستان کے وزیر خارجہ کی ملاقات، صدر مملکت کا اقتصادی تعاون، کاروباری تعلقات بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ تاپی گیس پائپ لائن منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ ترکمانستان کے وزیر خارجہ راشد مردوف نے ترکمانستان کے صدر اور عوام کے قومی رہنما کا خصوصی تہنیتی پیغام پہنچایا۔ صدر مملکت نے اشخاباد کے دورے کے دوران پرتپاک مہمان نوازی پر ترکمانستان کی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کا روس کے ساتھ اقتصادی اور دفاعی مذاکرات تیز کرنے اور روس کا پاکستان کے ساتھ تعاون نئی بلندیوں پر پہنچانے کی خواہش کا اظہار۔ روس کے وزیر اعظم میخائل میشوسٹن کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ تجارت، صنعت، توانائی، علاقائی روابط، سائنس، ٹیکنالوجی اور تعلیم کے شعبوں میں مضبوط بات چیت اور تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور روس کے درمیان براہ راست پروازیں چلانے کی اہمیت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں کا سرمایہ کاری اور تجارت کی سہولت کے لیے بینکنگ شعبے میں تعاون کے فروغ پر بھی اتفاق۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے روس کے وزیر اعظم میخائل میشوسٹن کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ دورہ پاکستان مکمل کر کے واپس روانہ ہو گئے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے مہمان کو رخصت کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ آپ جلد دوبارہ پاکستان آئیں گے۔ سی پیک پاک چین دوستی کا دیوار چین کی طرح سنگ میل ہے۔ چینی وزیر اعظم نے دوبارہ پاکستان آنے کی یقین دہانی کرائی، کہا کہ پاکستان چین کا فولادی بھائی ہے۔ لی چیانگ نے وفاقی وزیر احسن اقبال کو سی پیک کے لیے خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ چین کے وزیر اعظم نے ایس سی او اجلاس میں شرکت کے علاوہ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح کیا۔ بی این پی کے سربراہ سردار اختر مینگل کے پارلیمنٹ لاجز میں فلیٹ پر پولیس جا پہنچی۔ اس وقت بی این پی کے قائم مقام صدر ساجد ترین لاجز میں موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق پولیس اہلکاروں نے اختر مینگل کی رہائش گاہ پر موجود افراد سے متعلق پوچھ گچھ کی۔ جیو نیوز سے گفتگو میں ساجد ترین ایڈوکیٹ نے کہا کہ وہ یہاں اس لیے آئے ہیں کہ آئینی ترامیم پر ووٹنگ کے دوران پارٹی سینیٹرز کسی دباؤ میں نہ آئیں۔ امریکی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم اسکائی نیٹ کو کروڑوں پاکستانیوں کے موبائل فون ڈیٹا تک رسائی حاصل ہے۔ اسرائیلی مصنف یووال نووا ہرارے کی نئی کتاب نیکسس میں انکشاف۔ اسرائیلی مصنف کے مطابق اسکائی نیٹ پاکستانیوں کی سوشل میڈیا پوسٹ، سفری ریکارڈ اور آن لائن تحریروں کے ڈیٹا کی بنیاد پر لوگوں کے دہشت گرد ہونے کے خدشات کی نشاندہی کرتا ہے۔ کتاب میں امریکی سی آئی اے اور نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے ایک سابق ڈائریکٹر کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ آن لائن میٹا ڈیٹا کی بنیاد پر لوگوں کو ہلاک کرتا ہے۔ پاکستان میں امتحانات میں پاس ہونے کا نیا گریڈنگ سسٹم متعارف کرا دیا گیا۔ 2024 کے اکیڈمک سال سے نمبروں کے بجائے گریڈ کے ذریعے امتحانات کے نتائج دیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں گریڈنگ سسٹم 9ویں اور 11ویں جماعت پر لاگو ہوگا۔ نمبروں کے بجائے اب گریڈ پوائنٹ ایوریج یا سی جی پی اے گنا جا سکے گا۔ 7 پوائنٹس گریڈنگ سسٹم کی جگہ اب 10 پوائنٹس گریڈنگ سسٹم ہوگا۔ گریڈز میں A++، A+، اور B++، B+، B گریڈ، C، D، E اور U گریڈ ہوگا۔ امتحانات میں کامیابی کے کم سے کم نمبر 33% سے بڑھا کر 40% کر دیے گئے ہیں۔ 2025 سے کالجز اور یونیورسٹیز میں صرف گریڈنگ سسٹم ہی چلے گا۔ وفاق، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان نے نئی گریڈنگ پالیسی کا نفاذ۔ کینیڈا میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کا کھرا، بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ تک جا پہنچا۔ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے احکامات جاری کرنے کے سلسلے میں را اہلکاروں کا امت شاہ سے رابطہ تھا۔ کینیڈین تفتیشکاروں نے کھوج لگا لیا۔ شواہد بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول کو بھی پیش کر دیے گئے۔ بھارت کا الزامات ماننے سے انکار۔ کینیڈا نے اپنے ملک میں 6 بھارتی اہلکاروں کا سفارتی استثناء ختم کر کے ان سے تفتیش کی اجازت مانگی تھی جو بھارت نے نہیں دی۔ اس پر کینیڈا نے ان 6 اہلکاروں کو کینیڈا سے نکال دیا۔ بھارت نے بھی جواب میں 6 کینیڈین سفارتی اہلکار ملک سے نکالے۔ خالصان تحریک کے سرگرم حامی سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کو گزشتہ سال کینیڈا میں قتل کر دیا گیا تھا۔
ایرانی صوبے سیستان بلوچستان میں فائرنگ، درجنوں افغان شہریوں کی ہلاکت کی اطلاع، اموات میں اضافے کا خدشہ۔ افغان میڈیا کے مطابق غیر قانونی طریقے سے ایران میں داخل ہونے والے افغان شہریوں کو ایرانی بارڈر گارڈز نے نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی بارڈر گارڈز کی طرف سے فائرنگ کی تردید۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کی شدید جھڑپیں، 3 اسرائیلی فوجی ہلاک، 12 زخمی۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر 90 سے زیادہ راکٹ اور ڈرون داغے، 4 اسرائیلی زخمی، املاک کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی طیاروں کی جنوبی لبنان میں سرکاری عمارت پر بمباری، مقامی میئر سمیت 5 افراد جاں بحق۔ شہر قانا میں گھر اور طبی مرکز اور الیمونا قصبے پر بمباری، 20 سے زیادہ افراد جاں بحق، 24 گھنٹوں میں 27 افراد جاں بحق۔ بیروت میں حزب اللہ کے زیر زمین اسلحہ ڈپو کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں بمباری جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 70 سے زیادہ فلسطینی شہید۔ جبالیہ کیمپ کا اسرائیلی محاصرہ 12 روز سے جاری، لاکھوں فلسطینی محصور۔ غزہ کی بگڑتی انسانی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، اسرائیل ثابت کرے کہ اس کی غزہ میں فلسطینیوں کو بھوکا مارنے کی پالیسی نہیں ہے۔ امریکہ کا مطالبہ، اسرائیل سے غزہ میں امداد کی صورتحال 30 روز میں بہتر کرنے کا کہہ دیا۔ اسرائیل کی نسل کشی مہم کا شکار غزہ کے فلسطینی، بدترین غذائی قلت کا شکار۔ غزہ کا ہر 5 میں سے 1 فلسطینی خوراک کی شدید کمی کا شکار ہے۔ دنیا بھر میں خوراک کے عالمی دن پر غزہ میں اسرائیل کی پیدا کردہ قحط کی صورتحال پر عرب میڈیا کی رپورٹ جاری۔ امداد پر اسرائیلی فوج کی مسلسل بندش سے غزہ میں بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ 25 کلو آٹے کا تھیلا $1000، ٹماٹر $180، چینی $60 فی کلو تک پہنچ گئی۔ اقوام متحدہ اور امریکہ کا اسرائیل سے غزہ میں امداد کی صورتحال پر فوری بہتر بنانے کا مطالبہ۔ نائجیریا میں آئل ٹینکر دھماکے سے اموات کی تعداد 147 تک جا پہنچی، 50 افراد جھلسنے سے زخمی ہیں۔ حادثہ ریاست جگوا میں گزشتہ رات پیش آیا۔ حکام کے مطابق آئل ٹینکر ڈرائیور سے بے قابو ہو کر الٹ گیا، ٹینکر سے تیل کا رساؤ شروع ہوا، تیل جمع کرنے لوگ اکٹھے ہوئے جب ٹینکر میں دھماکہ ہو گیا۔ حادثے کے زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے رہنما عمر عبداللہ نے مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ تقریب حلف برداری میں کانگریس رہنما راہل گاندھی، پرینکا گاندھی، نیشنل کانفرنس کے سربراہ فاروق عبداللہ، PDP کی سربراہ محبوبہ مفتی اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ مقبوضہ کشمیر کے ریاستی انتخابات میں کانگریس اور نیشنل کانفرنس کا اتحاد کامیاب ہوا تھا۔ کویت کے علی احد دل کا رشتہ ایپ کے دل سے مشہور ہیں۔ انہوں نے اس ایپ کے ذریعے اپنا ہم سفر ڈھونڈ نکالا۔ اسلام آباد کی ہادیہ انہیں پسند آئی، دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں جانا اور گھر والوں کی مرضی سے گھر بسا لیا۔ آرٹس کونسل کراچی میں جیو اور جنگ کے اشتراک سے 38 روزہ ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری۔ فیسٹیول کے 21ویں روز دی 39 سٹیپس تھیٹر کی زینت بنا۔ اردو اور انگریزی زبان میں پیش کیے گئے ڈرامے کو ناظرین نے بے حد پسند کیا۔ ورلڈ کلچر فیسٹیول 2 نومبر تک جاری رہے گا۔